बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार और बात करेंगे ज़रा सियासत की, क्योंकि जब वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले तो कहा जाता है अवामी मसाइल हल करेंगे, और जब इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदत होती है अपोजिशन का किरदार ये होता है कि वो अवामी मसाइल को उजागर करे, मगर हमारे जो मुल्क में इस वक्त अपोजिशन है, मैं वफाक की सतह पर बात करें, उनकी इस वक्त सियासी मसाइल इतने गंभीर हैं कि उनकी पार्टी के अंदर ही बहुत सारे मुतनाज़ा इशू बन जाते हैं। ये नहीं मालूम होता कि जो एहतजाज की कॉल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है 5 अगस्त की, उस पर तमाम पार्टी ऑन बोर्ड है कि नहीं, और क्या इस एहतजाज का हाल भी उन तमाम पिछले एहतजाज जैसा ही होगा जो कि हमने देखा है, और कौन इस वक्त एक्चुअली लीड कर रहा है, ये तमाम तर इशू हैं। ऐसे में जब बयान आया इमरान खान की बहन का, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुतनाज़ा बयान बन गया है और इस पर रद्द अमल भी सामने आ रहा है। तो रद्द अमल की तरफ मैं पहले जाऊँगी। अब वफाकी वज़रा इस बयान को लेकर क्या कह रहे हैं, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। नौरीन नियाज़ी साहिबा का एक बयान मार्का हक के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इमरान खान और उनकी पूरी फैमिली कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते इसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान और रियासत के खिलाफ बयानिया बनाने से बाज रहे हैं। एक दफा फिर बानी पीटीआई की बहन ने वही कुछ कहा जो पूरे का पूरा खानदान बड़ी देर से किसी न किसी तरह इस बात का इजहार कर रहा है कि दूसरी बहन भी इसी तरह की बातें कर चुकी हैं, और अब ये इन्होंने की है, और ये पहली दफा नहीं की। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि ना नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं और इंडियन मीडिया उन बयानात को उठाता है। तो ये तो वफाकी वज़रा के बयान हो गए। बात करते हैं पीटीआई की। पीटीआई का इस बयान के हवाले से ऑफिशियल वर्जन क्या है, इस हद तक तो मैं आपको बता सकती हूँ कि केपी के जो वज़ीर इत्तलात हैं, कल वो इस शो में मौजूद थे, शफी जान, उन्होंने ला ताल्लुकी का इस बयान से इजहार किया है, कहा है ये ज़ाती राय है, ये पार्टी मौक़िफ़ नहीं है। ये इशू हो गया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, फिर हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है। ये क्यों मुज़ाकरात की दावत बार बार होती है और रिस्पांस क्या आता है, इस पर ऑफिशियली भी बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सो मच। शेर अफजल खान मरवत साहब, रुकने कौमी असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया, और ज़ाहिर है पीटीआई से वाबस्ता भी रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ अफनान साहब की इजाज़त से। ये बताइएगा, आप काफ़ी ज़्यादा वोकल रहें कि पार्टी में सियासत किसे करनी चाहिए, और जब उनकी बहनों का रोल, इमरान खान की बहनों का रोल सामने आया, तब भी आपने काफ़ी मुखालफत की थी। ये जो बयान आया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं, कि इस बयान के ऊपर आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया सदफ मधु करने का। ये बयान जो है असल में ऐसे बयानात जो हैं कोई पार्टी को सर्व नहीं करते हैं, और मैं बारहा ये कह चुका हूँ बहनों की तरफ से ऐसे बयानात आए, खसूसन पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, फॉरेन रिलेशंस पे, जिसको इंडियन मीडिया ने एक्सप्लॉइट किया, और ऐसे बयानात से न पार्टी को कोई फ़ायदा होता है, न खान को कोई सहूलत मिलती है, उल्टा इसका रद्द अमल आता है। अब जो ये वफाकी वज़रा साहिबान बोल रहे हैं, इनको मौका मिल गया है कि जी ऐसी बात निकली मुंह से, तो बेहतर ये होता कि सियासत पे या मुल्की मामलात पे ये बहनें नहीं बोलती तो अच्छा होता। लेकिन आप यकीन करें, हर वक्त हफ्ते में 10 दिन में कोई ना कोई बयान इनकी तरफ से आ जाता है, जिस पे पार्टी भी फंस जाती है। अब ये जो बयान है, इसमें एक चीज़ का क्रेडिट जो है वो मोहतरमा को मैं दूंगा कि उन्होंने ये इंटरव्यू में जिस तरह ये लफ्ज़ इनके मुंह से निकले, तो इन्होंने ये इंटरव्यू रुकवा दिया था। अब ये इनकी अच्छी इंटेंशन है कि शायद बाद में एहसास हो गया कि भाई बात गलत निकली है, तो रुकवा दिया था। लेकिन अब फिर जो है ये चीज़ सर्कुलेट हो गई। मुझे ये भी मालूम है कि शायद इनको NCCIA ने भी तलब किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे इश्यूज़ पे बात करने की ज़रूरत क्या है, जिससे न कोई फ़ायदा होता है, जगनसाई होती है, पार्टी जो है उन डिफेंस पे आ जाती है, और बयान जो है वो इसके सर पैर ही नहीं मिलते हैं। यानी कोई उसमें सेंस होता, मंतिक होती, लॉजिक होती। ये जनाब ये ट्रोफी ड्रामा है। अब ट्रोफी ड्रामा किस तरह है? एक क्रेडिट मिला पाकिस्तान को, एक काफ़ी अरसे बाद हमने कोई क्लेम कर सके कि जी हमने आपको जो है
رگڑا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے ہماری ملکی سیاست میں بھی اور ہمارے قومی مفادات پہ بھی کہ ہم اپنی ایک جیتی ہوئی جنگ پہ یہ بیان دیں، اور خصوصاً سابق وزیر اعظم کی بہن. تو یہ وہ بات ہے نا، آبیل مجھے مار، تو یہ وہی صورتحال بنتی ہے. اللہ جو ہے ان کو توفیق دے کہ یہ تمام معاملات پہ خاموش ہو جائے. گھریلو خواتین تھی، نہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ جی ہم نے سوال کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، نہ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کے بولے گئے ہر لفظ کو پی ٹی آئی اور خان کا بیانیہ بنا دیا جاتا ہے. مروہ صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، آپ نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے. میں پارٹی کی پوزیشن جاننا چاہتی ہوں، گو کہ ظاہر پارٹی سے آپ کا وہ تعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ جو سپیس بنی جس کے بعد بہنیں آگے آئیں اور پھر وہ جس طریقے سے سیاست کو لیڈ کر رہی ہیں، آپ کو پارٹی کی پوزیشن اس وقت کیا نظر آتی ہے؟ کون ہے اس وقت جو ایکچولی پارٹی میں معاملات بیرسٹر گوہر ہیں یا کسی اور کا ہم نام لیں، یا جو اپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے علامہ ناصر عباس صاحب کی بات کر لیں، محمود اچکزئی صاحب کی بات کر لیں، پارٹی کا اصل اس وقت سرکردہ ہے کون؟ دیکھیے سرکردہ جو ہے وہ 8 ماہ سے تو پتہ نہیں چل رہا ہے جب سے خان سے ملاقات نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ خان نے شاید فیصلے کیے ہیں جو بشرا بی بی کے خاندان کے وساطت سے کچھ باتیں باہر آئی ہیں، اور ان میں شاید یہ بھی ایک فیصلہ ہے کہ یہ بہنوں کے حوالے سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ پارٹی جاری کرے گی. لیکن آپ دیکھیں نا، یہ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان آیا تو پارٹی کو پہلی فرصت ہی میں اس بیان سے اپنے آپ کو ڈس اون کرنا چاہیے تھا، اور نہیں کر رہے ہیں. ڈیمیج تو ہو رہا ہے اور نقصان پارٹی کا ہو رہا ہے، اور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرتے ہیں. اب 8 ماہ سے جب سے خان سے ملاقات نہیں ہوئی تو بلا شرکت غیرے جو ہیں، اب تو معاملات بینوں کے ہاتھ میں ہیں. سلمان راجہ صاحب بھی ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہی کانفوسیوں پہ، جھوٹ پہ سارے مینار قائم کیے جا رہے ہیں. ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ پارٹی کہاں پہ پہنچ گئی ہے. وہ پارٹی جس نے 9 مئی کے جھٹکے سے کہ 8 فروری کو جو ہے ایک سرپرائز دیا، وہ پارٹی اب اپنی موت آپ مر رہی ہے. یہ 10,000 لوگ بلاتے ہیں اڈیالہ میں، 200 لوگ نہیں آتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی محترمہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہی ہے کے پی سے، سوات اور گنیر گئی، تو کے پی میں کب کے پی کے لوگوں نے لبیک نہیں کہا ہے؟ آپ پنجاب میں کیوں نہیں جاتے ہیں جہاں آپ کو کافی سیٹیں ملی؟ فیصل آباد سے آغاز کرتے، کیونکہ موٹیویشن درکار ہیں. پنجاب میں وہاں سب سے زیادہ آبادی کا صوبہ ہے اور وہاں سے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. یہاں اگر آپ پبلک میں جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں تو اس کا مقصد ماں سوائے اس کے کہ پولیٹیکل سپورٹ گین کرنا ہے، اپنی جو بادشاہی ہے پارٹی میں وہ پکی کرنی ہے. باقی اس کا کوئی بنیر میں جانے سے، جہاں سے آپ کا چیئرمین پی ٹی آئی کا بنیر سے، تو وہاں جا کے لوگوں میں خطاب کر کے یہی بتانا ہے کہ اب جلد سے جلوس ہم ہی کریں گے، اور صرف اسی حد تک کریں گے کہ خبروں میں رہیں گے، اور پارٹی جو ہیں وہ ہماری اشاروں پہ چلتی رہے. یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کا ویسے نام اگر آپ لینا چاہیں، لیکن پہلے میں عفنان صاحب کی رائے جان لوں. عفنان صاحب، وفاقی وزراء کی طرف سے رد عمل آیا، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جو باقی وفاق سے وزراء فرما رہے ہیں، اور جو وضاحت کی شفیع جان صاحب کی حد تک میں بتا سکتی ہوں، لا تعلقی کا اظہار انہوں نے کیا اس بیان سے کہ پارٹی کی یہ رائے نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی بیان ہے، اس سے آپ سمجھتے ہیں سیٹسفیکٹری جواب ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اس طرح کے جو بیانات عمران خان صاحب کی بہنیں دیتی ہیں، اس سے آپ پارٹی جتنا مرضی ڈس اون کر لے، اس سے وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، وہ جلسوں میں جاتی ہیں، ان کے بچے بھی پارٹی میں ہیں اور بھی بہنیں ہیں. تو اس کے بعد آپ ایک سٹیٹمنٹ، اور ظاہر لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ ملتی ہے، اس کے بعد آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں. کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی چیز جو اتنی بڑی ایک وکٹری ہے پاکستان کی، آپ چھوڑ دیں اس کو، باقی ساری چیزوں کو، پاکستان کی فتح تھی، وہ 24 کروڑ لوگوں کی فتح ہے آپریشن بنیان المرصوص جو ہے، اس کو آپ متنازع بنا رہی ہیں. جب پوری پاکستان کیا، پوری دنیا مانتی ہے پاکستان کا لوہا، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کیسے ہندوستان کو لٹا لٹا کے مارا ہے اس دن.
اس کے باوجود شرمناک ہے یہ کہ آپ جو ہے ایک ایسی چیز کو جو اتنے عرصے بعد اس ملک کے لوگوں کو ایک فتح ملی اس کو آپ ڈسپیوٹڈ کر رہے ہو صرف اپنی جو ہے وہ سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب وہ یہ والی بات کریں گی تو اس کی میڈیا اٹینشن جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہوگی اور انٹرنیشنلی بھی ہوگی اور اس کی تکلیف بہت سارے لوگوں کو ہوگی, اور یہ صرف اسی لیے ہی یہ کام انہوں نے کیا ہے. مگر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیاست سب کچھ نہیں ہوتا. پہلے عمران خان صاحب اس ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے چکر میں تھے, اس سے پہلے وہ اس ملک کو ڈی نیوکلیئرائز کرانے کے چکر میں تھے. اب بہنیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپریشن پنجانو مرسوس جو ہے مطلب آپ شرمناک ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان پہ حکمرانی کریں, ہماری یہ آپ لوگوں کا بیہیویئر ہے کہ آپ اس ملک کے کوئی اچھی چیز میں آپ خوش نہیں ہیں کیونکہ آپ کا بھائی وزیر اعظم نہیں رہا. اس وجہ سے یہ اقتدار تو آنے جانے کی چیز ہے, اگر ملک آگے بڑھے گا تو اس کا سب کو فائدہ ہے. مذمت ہونی چاہیے کیونکہ کل یہ سوال بار بار پوچھا گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مذمت کریں گے تو مذمت نہیں آئی, لیکن لا تعلقی کا اظہار انہوں نے کیا. یہ کافی ہے آپ کے خیال میں یا مذمت بھرپور ہونی چاہیے جیسے کہ مربت صاحب بھی فرما رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے وہ خاتون ہے, عمران خان صاحب کی بہن ہے, تو ظاہر ہے ان کو ہم جو ہے وہ کنڈیم ہی مذمت کر ہی ان کی بھی مذمت کر سکتے ہیں اور ان سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کریں. کیونکہ دیکھیں یہ آپ اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ کے حق میں جو ہے وہ آپ یہ والا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو کیا پرابلم ہے آپریشن بنیان مرسوس. یہ مجھے پہلے ان کی دوسری جو بہن ہے انہوں نے کہ جی یہ ملے میں آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم وہ جیت گئے. آپ اتنا زیادہ حسد اور کینہ ہے آپ کے دلوں میں کہ آپ کو صرف کیونکہ آپ کا بھائی وزیر اعظم نہیں ہے تو آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان جیت گیا. تو یہ افسوسناک ہے, کیا کہتے ہیں, میں اس کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی باتوں کو جب میں نے سنا ہے. اور ظاہر ہے اس کو مجھے معلوم تھا جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ اب چلے گا کافی عرصے, اور ظاہر ہے انڈینز ول پیک اٹ اپ, اور وہی ہوا اس کے بعد. لیکن اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں نا, یہ دوبارہ اسی طرح کے کام آپ ان سے ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ یہی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا بھی یہی حال تھا, جب میں وزیر اعظم نہیں رہا تو جی ملک ہی ٹوٹ جائے, میں وزیر اعظم نہیں رہا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے, میں وزیر اعظم نہیں رہا تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم ہو جائے. یہ تو ان لوگوں کا کنڈکٹ ہے. مجھے پوری قوم سے امید ہے کہ وہ اس بیہیویئر کو کنڈیم کرتے ہیں. ایون مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ امید میں رکھتا ہوں کہ وہ بھی اس کو کنڈیم کریں گے, کیونکہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. آپ کو کہیں تو لکیر لگانی چاہیے کہ یہ آپ جو منہ میں آپ کے آتا ہے, آپ کوئی بھی فیڈ کر دے, آپ وہ آگے پی ٹی آئی کا کوئی موقف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. میں مربت صاحب آپ نے ملاقاتوں کا حوالہ دیا تھا کہ ملاقات کے لیے اکثر و بیشتر ظاہر ہم نے دیکھا جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کے پی وہ بھی اپنا جب انہوں نے اوتھ لیا اس کے بعد بھی انہوں نے بارہا کوششیں کی. یہ ملاقات ہو جانی چاہیے. میں سیاسی ملاقات کی بات کر رہی ہوں کہ خاص طور پہ جب وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جی میں نے بہت سارے معاملات طے کرنے, امور حکومت کیسے چلنا ہے, یہ ملاقات ہو جانی چاہیے تھی آپ کے خیال میں, اور اس کو ہو جانا چاہیے. اس سے کیا کچھ بہتری آئے گی رویوں میں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں خان صاحب کی ہدایات سے سب سے زیادہ تنگ وہی لوگ ہیں جو پارٹی چلا رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب نتائج چاہتے ہیں. خان صاحب چاہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ استحکام گین کریں. اب یہ تو ممکن نہیں ہے جب وہ لوگ جو خان کے پیغام کو فلٹر کر کے آگے باہر لایا کرتے تھے وہ اپنے ہی کازز اس میں ڈال دیتے تھے کہ خان نے یہ کہا ہے. میں کوئی شک نہیں رکھتا ہوں کہ خان سے ملاقاتوں میں 3 فریق جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں. ایک حکومت ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. تینوں نے مل کے یہی فیصلہ کیا ہے کہ خان ہدایات دے نہیں سکے گا جب ملاقات نہیں ہوگی. یہ کس طرح ممکن ہے؟ 8 ماہ سے آپ کی ملاقات آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی خود نہیں چاہتی کہ ملاقات ہو؟ پی ٹی آئی سے مراد وہی لوگ ہیں نا جو خان کی ملاقات تک دسترس رکھتے ہیں یا یہ ملاقاتوں پہ فیصلہ سازیاں کرتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں یہ ملاقاتی پی ٹی آئی کی میں نے شروع کرائی تھی. میں ہائی کورٹ گیا تھا, وہاں سے ڈویژن بینچ نے فیصلہ کیا, ایک شیڈول دیا جس پہ ہم نے حکومت نے ایگری کیا. اب 8 ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں ہو رہی ہے, ہم بے بس ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, بے بس کوئی نہیں ہے. یہ طریقے لیتے ہیں اور یہ ٹرک کی بتی ہے. خان سے اگر ملیں گے یہ تو خان مبینہ طور پہ خان نے کے پی حکومت کے حوالے سے اور بہنوں کے حوالے سے کوئی فیصلے کیے ہیں اور وہ فیصلے باہر آ جائیں گے.
تو لہذا جتنی دیر تاخیر سے ملاقات ہو اتنا ہی بہتر ہے. آگے خان نے ان سے پوچھنا ہے نا تو فیصلے کس طرح کے ہیں؟ فیصلے مثال کے طور پہ شاید کے پی کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, کچھ وزراء سے مطمئن نہیں ہے, اپنے بہنوں کی بار بار مداخلت سے مطمئن نہیں ہے. انہوں نے تو ابھی خود کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ یہ کوئی بیان جاری نہیں کریں گے, کوئی مداخلت نہیں کریں گے, لیکن اب تو عملاً بشرا بی بی کے اندر جانے کے بعد تو کوئی رجسٹ کرنے والا ہی نہیں ہے. پارٹی میں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ محترمہ علیمہ خانم کی سیوزرینٹی کو چیلنج کر سکے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, اب تو عملاً وہ میدان میں آ گئی ہیں اور جلسے کر رہی ہیں, اور کہہ رہی تھی کہ علی محمد خان نے موروثیت پہ بیان دیا ہے جس پہ علی محمد خان کی تصدیق ابھی تک ہو رہی ہے. موروثیت اور کیا چیز ہے؟ آپ کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ہے. اگر نکلنا ہی تھا خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, تو 9 مئی کے بعد آپ تو کیوں نہیں نکلے؟ 8 فروری تک انتظار کیوں کیا؟ جب وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا ہو تب تو بڑی ملاقات بھی ہو جاتی تھی, فیصلے بھی ہو جاتے تھے, اور پتہ بھی چل جاتا تھا جی نیکسٹ وزیر اعلیٰ کون ہوگا. واٹ ہیز چینج؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ملاقات کب خان سے کرنی ہے, کس نے کرنی ہے, کب بند کرنی ہے, یہ سارے فیصلے حکومت نہیں کر رہی ہے, نئے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, یہ محترمہ علیمہ خانم کر رہی ہے, اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتی ہیں. بڑے ہی اوبلائجنگ یہ لوگ ہیں. ابھی دیکھو, خان نے کہا, بشرا بی بی نے کہا کہ بیرسٹر سیف کو ملاقات دی جائے. مجال ہے کہ بیرسٹر سیف کو, جس پہ خود فتوے پی ٹی آئی جاری کرتی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اگر اتنے اچھے تعلقات ہوتے تو بیرسٹر سیف کو رسائی مل جاتی. یہ ایسے تعلقات ہیں جو بڑے ہی مضبوط اور مستحکم ہیں. ہوگا وہی ملاقات تبھی سٹارٹ ہوگی جب یہ خود چاہیں گے, اور جب تک یہ وضاحتیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں, کوئی خدشات رہتے ہیں اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے, تو ملاقاتیں بدستور بند رہی گی. اچھا, یہ معاملہ ویسے ایکسپوز ہو سکتا ہے اگر حکومت بڑھ کر یہ کوششیں کرے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کے تناظر میں بات کروں گی. انہوں نے کہا تھا جی کروا سکتے ہیں. تو عفنان صاحب, جو باتیں یہاں پہ مربت صاحب کر رہے ہیں, اگر آپ ذرا یہ کچھ کوشش کریں جیسے کہ بیان دیا تھا رانا صاحب نے, تو ملاقات کروائیں, پتہ چل جائے کون ہے جو نہیں چاہتا, اور فیصلے وہاں سے جو آنے ہیں کہ کس نے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے, کون بتائے گا پارٹی کا بیانیہ کیا ہے, کیا ہونا ہے. دیکھیں, ہم تو ان کی ملاقاتیں ان کی چلتی تھی, ہم نے کبھی ان کو ملاقاتوں سے جو ہے وہ نہیں روکا. لیکن بات تو یہ ہے کہ آپ ان کا کنڈکٹ ریویو کریں نا. یہ کنڈکٹ یہ ہے کہ یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, یہ انٹرنیشنل جرنلز میں آرٹیکل لکھ کے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. جو جاتا ہے ان سے ملنے, یہ باہر آ کے وہ ٹویٹ کر دیتا ہے, ٹویٹ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو جاتی ہے. تو اب یہ آپ مجھے خود بتا دیں. اب ان کی بہن کہتی ہے کچھ لوگ تھے نا پارٹی کے جو فلٹرڈ, جیسے کہ مربت صاحب کہہ رہے فلٹرڈ بیان لاتے تھے, تو آپ سیاسی لوگوں کی ملاقات کروا دیں, وزیر اعلیٰ کی کروا دیں. میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہی ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ ایونچولی ہو تو جائے گی, لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ شاید مسائل بڑھ جائے. کیونکہ وہ آپ دوسری پارٹی کی جو ہے وہ آپ ذرا مطلب آپ دیکھیں کہ مطلب اس قدر حسد اور کینہ ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص برا لگ رہا ہے. اب اس طرح کے لوگوں سے آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ مجھے آپ خود بتا دینا. کوئی اس کی لاجک بنتی ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے پاکستان ہمارا اسٹیٹس ایلیویٹ ہو گیا پوری دنیا میں, دنیا پاکستان کا لوہا مانتی ہے, مگر یہ ان کی آپ باتیں سن لیں کہتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی ہونی چاہیے ملاقات, لیکن یہ ابھی مجھے اس طرح کے یہ جو انہوں نے بیانات وغیرہ دیں گے تو پھر کیسے ہوگی. مربت صاحب, آپ نے کیا نتیجہ خاص کیا عفنان صاحب کی بات سے؟ دوسرے یہ پھر احتجاج کو ہم کتنا سیریس لیں, یا حکومت کتنا سیریس لے, یا احتجاج ویسے ہی احتجاج ہوگا جو پچھلے ہوئے 5 اگست والا, یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ کل یہ کہا جا رہا تھا جی تحریک بن جائے گی ایک؟ دیکھیے, علی امین خان کو ہٹانے سے قبل ان تمام لوگوں کو ملاقاتیں دی گئی جو علی امین خان کے مخالفین تھے, اور یوں خان کا ذہن بنایا گیا اور پھر راستہ ہموار کیا گیا سہیل افریدی صاحب کے لیے. اس وقت تک تو ملاقاتیں, جو ہی سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے, ملاقاتیں بند کر دی گئی. اب کسی بھی چیز پہ پارٹی نے خان سے رجوع کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ بجٹ پاس کرنا ہے نہیں کرنا ہے.
یہ جو اسٹینڈنگ یہ تو کمیٹیاں آپ ہیں سہیل آفریدی پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہیں، آپ یاد کریں نا، ہماری میموری بڑی پیریشیبل ہے. جب وہ اکتوبر میں جلسے کرنے لگے تھے کہ ہاں میں تو احتجاج کا چیمپئن ہوں، اور پھر لاہور اور کراچی گئے، کنٹینر بنایا گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہوا، خاموشی چھا گئی ہے. اب خان نے یہ تبدیلی اس لیے کی تھی، ان کو تو یہ باور کرایا گیا کہ علی امین خان جو ہیں وہ اسلام آباد کے پہ یلغار نہیں کریں گے. اور علی امین خان نے خود خان کو بتایا تھا 7 دن ان کی برخاستگی سے قبل، خان کو بتایا تھا کہ میں اسلام آباد پہ پھر یلغار نہیں کر سکتا ہوں، جو اس کے ہٹائے جانے کی امیڈیٹ وجہ بنی. اور ان کو خان کو یہ باور کرایا گیا کہ ایسا یلغار ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی. اب وہ ایسا یلغار کا جب وقت آیا تو کہتا ہے خان سے اجازت لینی ہے، اچھا صاحب نے دینی ہے اجازت، علامہ صاحب نے بتانی ہے. یہ تمام فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن جو فیصلہ خان کی رہائی کے حوالے سے ہیں یا احتجاجی تحریک کا ہیں، وہ کہتے ہیں خان سے مل کے کریں گے. خان سے ملاقات جو ہے وہ تو اگر 2 سالوں میں نہیں ہوتی ہیں تو آپ انتظار کریں گے کہ جی چونکہ ملاقات نہیں ہوئی، بھائی خود توکل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ پنیر میں تو جلسے کرتے ہیں، آئیں توکل کریں، پنڈی اسلام آباد میں شروع کریں، فیصل آباد میں کریں، پنجاب میں کریں. اور اسی وجہ سے ان سب کے پیچھے یہ محرک ہیں کہ تھوڑے عرصے تک یہ اسٹیٹس کو چلے. اس سے ریلیف تو حکومت کو مل رہا ہے، تو لہذا حکومت جو ہے وہ تو خوش ہے. عدالت میں آپ دیکھیں کہ اگر عدالت کے احکامات کی پامالی ہوئی ہے تو یہ بتائیں نا کہ انہوں نے عدالت کے پاس کب جا کے کہا ہے کہ بھائی یہ آپ کے آرڈر کی تبیین ہوئی ہے اور یہ ملاقات. دوسری بات یہ ہے ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے. اگر عدالت آپ کو ریلیف نہیں دے رہی ہے تو چلے جائیں نا، سپریم کورٹ چلے جائیں. کرمنل جورسڈکشن میں بھی جواز بنتا ہے، کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں بھی جواز بنتا ہے. نہ آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ جا رہے ہیں نہ سپریم کورٹ کے سامنے. جب یحییٰ آفریدی صاحب نے سلمان صفدر کو امائکس کیوری مقرر کیا تھا تو ایک ریلیف تھا. آپ کے پاس آپ کے بہت سارے میٹر سپریم کورٹ میں کرمنل سائٹ پہ پینڈنگ ہے، اس میں ایک مسیلینیس درخواست دے دیں. لیکن یہ ساری چیزوں پہ خاموشی ہے. وجہ یہ ہے کہ اب سب کا جو مفاد ہے وہ یکساں ہیں کہ ملاقات نہ ہو، اور اس پہ خاموشی رکھنی ہے. یہ خاموشی تب تک رہے گی جب تک بشرا بی بی کے فیملی سے، وہ بھی بلیک میل ہو گئے نا، بشرا بی بی کا خاندان. وہ بیچارے کوئی بیان لاتے تھے، خبر لاتے تھے تو ان کا بھی برملا ذکر کیا علیمہ خانم نے کہ جی وہ بشرا بی بی کی فیملی نے یہ خبریں پہنچائی ہیں، تو پھر ان کی بھی ملاقاتیں بند ہو گئی. اب وہ جو ہیں لب کشائی کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ خان اور بی بی ان کو کیا بتاتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. عفنان صاحب یہاں تو لگ رہا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے جس طرح کا عدم اعتماد کا اظہار اور جو پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں مروت صاحب، یہاں تو لگ رہا ہے آپ کی پارٹی بھی بڑے فائدے میں ان ملاقاتوں کے نہ ہونے سے، ایون کہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ کے پی بن جانے سے. تو پھر سر اگر حکومت کو ایک طرح کا اسٹیٹس کو ریلیف بھی ملا ہوا ہے تو ذرا مسائل جو ہیں خاص طور پہ جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہیں اس پر ساتھ ہی بیٹھ جائیں، پھر وہ مسئلہ ہی حل کر لیں. پھر دیکھیں یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ تو ہمیں اکراس پارٹی لائن تمام میجر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ کر کے یہ کام کرنا پڑے گا، اور اس پہ کام چل رہا ہے. لیکن یہ ظاہر اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں ایک نئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نئی پالیسی بنانی پڑے گی افغانستان سے ریلیٹڈ، اور جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کا جو فورن ایلیمنٹ ہے اس کو ہمیں ضرور ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بالخصوص بلوچستان کا سارا کچھ جو ہے یہ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، پیسہ باہر سے آ رہا ہے، لوگ ہمارے جو ہے یہاں پہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ اس کے اوپر بالکل کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کے لیے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کی جائے اور اس کے لیے پالیسیز بنائی جائیں، اور ایک نیشنل ایکشن پلان 2 جو ہے اس کو لایا جائے تاکہ یہ جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ تمام میجر سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں تاکہ پالیسی لانگ ٹرم چلے، ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی اور نے آئے گا تو وہ چینج کر دے گا، پھر وہ یہی بیک اینڈ فورتھ ہی ہوتا رہتا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ کام چل رہا ہے، اور
دیکھیں ایک مشکل حالات میں ہے اس وقت یہ خطہ، یہ پاکستان اکیلا نہیں ہے، یہ سارا کچھ یہ جو BLA کا ہے بالخصوص اگر آپ ان کی جا کے جو ان کی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو دیکھیں، یہ جو اسرائیلی تھنک ٹینکس ہیں جو ان کے میجر اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے یہ اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا بھی کر رہا ہے. اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ، ان کی پلاننگ بیسیکلی یہ تھی کہ بلوچستان کو ہم توڑ لیں گے اور پھر ادھر سے ایک اسپرنگ بورڈ بنائیں گے جو ایران پہ حملہ کرے گا اور ایران بلوچستان کو بھی قبضہ کر لیں گے، اور اس طرح کا ان کا پلان تھا. اب وہ پلان تو ان کا ظاہر فیل ہو گیا. پلان تو ان کا یہ بھی تھا کہ پچھلے سال جو ہے پاکستان جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اسے کافی سارے حصے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی فیل ہو گیا. تو یہ اور بھی انہوں نے بہت ساری پلاننگ کی ہوئی تھیں لیکن وہ ظاہر ہے کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور لیکن جو دنیا میں جیسے جیسے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آ رہا ہے اور آئے گا مزید بھی. تو ہم نے اپنی تیاری مکمل رکھی ہوئی ہے. حکومت جو ہے ویجیلنٹ ہے، تیاری ہماری پوری ہے. احتجاج کے حوالے سے کامنٹ کوئکلی کر دیں افنان صاحب، آپ لوگ کتنا سیریس لے رہے ہیں اس احتجاج کو تحریک انصاف کے؟ یہ دیکھیں احتجاج وغیرہ یہ کرنا جو ہے وہ کرنا ہے تو انہوں نے کر لیں، لیکن اب اس کو دیکھیں 2.5 سال ہو چکے ہیں حکومت کو آئے ہوئے. 2.5 سال میں یہ کچھ نہیں کر سکے. پچھلے جب عمران خان صاحب خود باہر تھے 2013 سے 18 تب بھی ایک حکومت نہیں یہ گرا سکے. انہوں نے شیطانیاں اس وقت ہی بہت کی تھی. تو یہ انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں. اس حکومتیں اس طرح جاتی نہیں ہیں جس طرح یہ اب نظام اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہمارا آئینی نظام ہے اب اتنا مستحکم ہے کہ اس کے اندر زیادہ تبدیلی کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ بہتر یہی ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ PTI جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ حکومت سے بات چیت کرے، ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب یہ حکومت میں تھے تب بھی یہ ان کی پرفارمنس جو تھی وہ بہت زیادہ بلو سٹینڈرڈ تھی PTI کی. اب یہ اپوزیشن میں تو ان کی اپوزیشن بھی بلو سٹینڈرڈ ہے. مطلب اتنی بری میں نے اپوزیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ آپ سوچیں کمیٹیز کے اندر سے چلے گئے ہیں. کمیٹی سے چلے آئیں گے تو فائدہ تو حکومت کو ہوگا. اپوزیشن کا تو کام ہی ہے کہ حکومت کو آپ کا پوائنٹ نہ یہ سینٹ میں کچھ کر سکتے ہیں نہ یہ نیشنل اسمبلی میں کچھ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ افنان. تھینک یو سو مچ مروت صاحب جب بھی آتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بڑے ان کے پاس انکشافات ہوتے ہیں جو آج بھی جن کا اظہار انہوں نے کیا ہے. یہاں پر میں بریک لیتی ہوں اور بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے امریکہ ایران ایشو کے حوالے سے، کیونکہ جس طریقے سے دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، دنیا بھر کی معیشت اس سے متاثر ہو رہی ہے. اب دنوں میں بیان بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بجائے کہ ہم سمجھ رہے تھے جی معاملہ ڈی ایسکلیٹ ہو، یہ ایسکلیشن کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. امریکی سینٹ کام کا بیان ہے جس کے مطابق امریکہ نے کے کمانڈر ان چیف امریکی صدر کی ہدایت پر ایران کے خلاف مرحلہ وار اب حملوں کا جو ایک مرحلہ تھا وہ مکمل کیا ہے. جب بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلسل یہ 8ویں رات کیے جانے والے حملوں کے دوران امریکی افواج نے ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی تنصیبات 17 جولائی کو اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے ملوث پاسداران انقلاب کی فورسز کو بھی نشانہ بنایا. تو اردن میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ کشیدگی آ گئی ہے. اور سینٹ کام کے مطابق اردن میں ایرانی گولہ باری کے نتیجے میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. یہ 7 جولائی کو لڑائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد ہلاک ہونے والے پہلے امریکی فوجی ہیں. اس طرح 28 فیب کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد اب 16 ہو گئی ہے. ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی طیاروں نے آبنائے ہرمز کے قریب واقع شہر پر بھی حملے کیے ہیں، جبکہ سرکاری ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی حملے میں جنوبی صوبے ہرمزگان کا شہر حاجی آباد نشانہ بنایا گیا ہے. دوسری جانب ایرانی مسلح افواج نے بتایا کہ اس نے امریکی بمباری کے جواب میں کویت میں موجود 2 امریکی اڈوں کو خودکش ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا. ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ان حملوں میں کویت کے جو اڈے ہیں وہاں پر جو امریکی اڈے ہیں اس پر موجود امریکی فوج کے اسلحہ ڈیپو اور ایئر بیس پر موجود پیٹریاٹ ریڈار سسٹم اور ایئر سرویلنس ریڈار کو بھی نشانہ بنایا گیا. کویتی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا. خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البدی بھی انہوں نے ایرانی حملوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا ہے اور سعودی عرب نے بھی کویت، بحرین اور اردن کے خلاف ایرانی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. متحدہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ وہاں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اس کی مذمت بھی کی گئی. روسی میڈیا کے مطابق 2 امریکی فوجیوں کی اردن میں ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ نے پینٹاگون کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دیا اور صدر ٹرمپ نے یہ صورتحال دیکھ کر کہا کہ جی وہ بے حد دکھ ہے
दुखी हैं और ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अगर ईरान डील पर अमल नहीं करा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं, यानी वो कह रहे हैं अगर वो खुद से एकतरफा तौर पे अबूरी तौर पे डील को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो कर दें। और दूसरी जानिब वही कह रहे हैं जी इन पर जी दोज़ख के दरवाजे खोल दें। इन डोनाल्ड ट्रंप के अपने अल्फाज में ये उन्होंने बात कही है। ये मामला जा किस तरफ रहा है और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो एक तरीके से साइलेंट है, क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर, थैंक यू सो मच उन्होंने ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज़कियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, आपकी इजाज़त से, क्योंकि बाद में मैं समझूँ कि ये जो तनसीबात को निशाना बनाने और ये तमाम तरह मामला है अभी किस तरफ जा रहा है, पहले मैं डॉक्टर जमील साहब से पूछना चाहूँगी। जमील साहब, मुझे बताइएगा ये जो अबूरी तौर पे मुआहदा ख़त्म कर दिया ईरान ने, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अमेरिका की पॉलिसी क्या समझ आ रही है? एक तरफ वो हमें मुज़ाकरात के लिए कहाँ इस्लामाबाद से लेके फिर स्विट्ज़रलैंड और कहाँ अमेरिका नहीं पहुंचा कि बात हो जाए, स्टैंड बाय पे नज़र आते थे हमें जेरेड कुशनर और विटकॉफ, लेकिन साथ साथ ये अटैक भी हो रहे हैं। ज़्यादा जिम्मेदार इस वक्त जो एस्केलेट हुआ है मामला, इसका आप किसे समझते हैं, ईरान या अमेरिका? अगर इसको डिप्लोमेटिक लिहाज से देखा जाए और इंटरनेशनल कानून के तराजू में तोला जाए तो अमेरिका, और उसके ये चंद वजूहात मैं पेश कर देता हूँ अगले चंद सेकंड में। नंबर 1 तो ये है कि वो 3 जहाज बाद में ये इस तमाम मसले का रिन्यूड अटैक्स का और काउंटर अटैक्स का जो शाखसाना बना, वो 3 जहाज जो एक कतर, एक सऊदी अरब और एक सिंगापुर का था, जब वो क्रॉस कर रहा था जो ओमानी टेरिटोरियल वाटर से, तो उस वक्त फायर कर दिया ड्रोन के जरिए पासदारान ने, और उधर से सारी बात निकली और अमेरिका ने ईरान पर चढ़ाई कर दी दोबारा। अब इसको कानूनी मैंने क्यों कहा कि ये 3 ममालिक, इससे अगर कोई एक्शन लेना था तो इन 3 ममालिक ने लेना था जिनके जहाज के तले वो जिनके झंडे के तले वो जहाज थे, तो उन्होंने तो मजम्मत करने के अलावा कोई बात नहीं की। हालांकि इसमें इंटरनेशनल कानून में दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सी में, कि क्या तरीकाकार होना चाहिए अगर किसी मुल्क के फ्लैगशिप को, अगर जहाज को वो नुकसान पहुंचाए कोई दूसरा मुल्क प्री टेरिटोरियल वाटर से, तो क्या होगा। ये सारा तरीका दिया हुआ है। वो तरीका तो उन ममालिक ने अपनाया नहीं। ये तीसरे मुल्क को किसी भी इंटरनेशनल कानून के तहत ये हक हासिल नहीं है कि वो चढ़ाई कर दे किसी और की वजह से। कोई इनका आपस में ऐसा पैक्ट तो नहीं है कि उनके जहाज पे अगर एक्शन होगा तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आ जाएगा। लिहाजा अमेरिका ने किया क्या, वो जो क्लॉज नंबर 5 है MOU का, उसकी इंटरप्रिटेशन अज खुद करते हुए, हालांकि उनके अपने प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किया है, उसमें दिया हुआ है कि ईरान 30 डेज में उसकी अपनी सारी मैनेजमेंट भी करेगा, 60 दिन में वो कंसल्टेशन करेगा, और कंसल्टेशन ओमान से और बाकी ममालिक से करके खलीजी ममालिक से एक लायमल बनाएगा। अच्छा, अब वो तो मरहला आया नहीं। और दूसरा ये है कि जब ईरान को ये ठेका दे दिया उस क्लॉज में कि मैनेज उसने करना है, ओमान का जिक्र तो नहीं था, किसी और का जिक्र तो नहीं था, तो फिर जब उस रास्तों से वो गुजरेगा तो वो मैनेज कर रहा है, वो बता रहे हैं मुझसे बता के गुजरो। चले, गलती हो गई, उनको फायर नहीं करना चाहिए था। कतर के अभी लोग डेलीगेशन में आए थे और वो जनाजे में शामिल हुए थे लेट सुप्रीम लीडर के, तो नहीं करना चाहिए था। तो ईरान ने उस बात को मान लिया कि हमारी सिस्टम का ये एरर है। चले, सिस्टम का एरर हो गया, मान लिया। अगर अमेरिका ने हमला भी करना था, मान लिया कि उसने चौधराहट के तौर पर हमला करना था, तो उसका तरीका ये है कि प्रोपोर्शनेट कुव्वत इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका ने इन प्रोपोर्शनेट कुव्वत इस्तेमाल करके तकरीबन 80 के करीब जगहों को, टारगेट्स को निशाना बनाया बमों से और मिसाइलों से। तो ईरान ने तुर्की मिरर कर दिया उसको, यानी जितने आए 84 उसका जवाब दे दिया वापस ईरान ने। जिस तरह हमले ईरान पे हर रोज हो रहे हैं, हर शब हो रहे हैं, ईरान उसी के मुताबिक बिल्कुल, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में दिया हुआ है कि अगर किसी मुल्क के टेरिटोरियल और उसके टेरिटोरियल और इंटेग्रिटी पर हमला हो, वायलेशन हो, तो वो उसके मेजर्ड वे में जवाब दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। जितना उस पर हमला हुआ है उसी, और बाकी सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाए। ईरान ने पहले ही कह दिया कि हम इसको सिक्योरिटी काउंसिल में ले जा रहे हैं। अच्छा, अब रहा सवाल पैदा कि अमेरिका जो है ये इसको एस्केलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जवाब है कि कर रहा है। उसने, अमेरिका ने पहले पावर प्लांट पे हमला किया, डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया। ईरान ने कह दिया था कि आप हम पर हमला करेंगे,
ہم آپ پر اسی حساب سے آپ بالکل کے جہاں یہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عسکری تنصیبات نہیں بلکہ اب تو باقاعدہ سویلینز کی بھی ڈیتھ ٹول ہمارے سامنے آئے. حارث نواز صاحب مجھے بتائیے گا، ایک سوال میرے ذہن میں، جتنا نقصان اس وقت ایران کا ہو رہا ہے، اکانومی کی بات کر لیں، دنیا بھر کا ہے، لیکن ایران کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، ان کے پاور پلانٹس پر اٹیک ہو رہا ہے، ڈیسیلینیشن پلانٹس پر اٹیک ہو رہا ہے، ان کی فوجی قوت پر اٹیک ہو رہا ہے. دوسری جانب جواب میں ایران امریکی بیسس پر اٹیک کرتا ہے. وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیان تو آ جاتا ہے جی ملک کی خود مختاری سالمیت پر اٹیک ہے، مگر یہ بیان ہی حد تک رہتا ہے. میں یہ نہیں چاہتی کہ بھائی کوئی یہ سمجھے کہ میں چاہتی ہوں جی معاملہ ایسکلیٹ ہو، لیکن میں ایک پروپورشنیٹ ہے ان کا جواب، جیسے کہ ایران پر اٹیک ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائی پلان جو ہے امریکہ تو اس کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے، ایران کے پاس اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے؟ ول اٹ ورک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اسلام کارڈ میں زیادہ بینیفیشری جو ہے نا وہ ایران کے ایسڈ ریلیز ہو رہے تھے، ایران کی اکنامک سینکشن اٹھ رہی تھیں، ایران کو $300 بلین کا جو وار آپریشن وہ بھی کسی جگہ مرضی کر کے دے رہے تھے، اور سب سے بڑی انہوں نے ان کو الاؤ کر دی تھے کہ آئل اینڈ گیس مارکیٹ پرائس پر دنیا میں جس کو مرضی بھیج دیں ٹل دا ٹائم دس نیگوشیشن. اور اب آپ بتائیے کہ اس بینیفٹ کو دیکھتے ہوئے ایران کو چاہیے کہ وہ کنسرن شو کرے، وہ کنڈیشن انوائرمنٹ رکھے تاکہ جلدی سے جلدی تینوں ٹیکنیکل ٹیم بیٹھیں اور ان مذاکرات کو آگے لے کے چلیں. امریکہ از انڈر لاٹ آف کرٹیسزم میں ہے اپنی ڈومیسٹکلی بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی کہ جی واٹ ہیو یو گینڈ، آپ نے مذاکرات کیے سوائے نیوکلیر ڈیل کے، واٹ آل یو ہیو اچیوڈ 0/0 آل ایران از بینیفیشری. سو اس لیے ایران کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کو وائلیٹ کرے اور ان کو اپرچونٹی ملے امریکہ کو، اور وہ اپنا ٹارگیٹ لے کے اپنے آپ کو شو کرے کہ میں بہت بڑی پاور ہوں. میں نے ابھی 8 نائٹ سے وہ اٹیک کر رہا ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب ایران کیا کرے حارث صاحب؟ دیکھیں ایران کو یہ چاہیے، اور امریکہ چاہتا کیا، لیٹ می ٹیل، یہ جتنا کچھ کر رہا ہے نا، اٹس اونلی ون تھنگ. وہ بار بار کہہ رہا ہے نیوکلیر ڈیل، میں ایران کو نیوکلیر ویپن نہیں لے لوں گا. سو ایران شوڈ سے اپنے میڈیٹس کے تھرو سیز فائر اینڈ بیٹھ جو نیوکلیر ڈیل کے لیے. جب آپ نے نیوکلیر ڈیل کرنی ہے اور آپ نے جو 460 گرام کا جو آپ کے نیشنل یورینیم اس کو بھی آپ نے اپنے ایران میں رکھنے، جہاں رکھنے جو کرنے وہ فار اٹ اینڈ جسٹ فنش اٹ. کیوں اپنے عوام کو 47 ایئر سے آپ سے پہلے سفر کر رہے ہیں، اب آپ کو اور لاس ہو رہا ہے. اور اس وقت اسرائیل کیا چاہ رہا ہے کسی طریقے سے بھی، جب ایران کے اوپر ان کے ڈیسٹینیشن پوائنٹ پہ جا رہے ہیں، ان کے گریڈ اسٹیشن پہ جا رہے ہیں امریکہ، ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ ٹو گو ٹو امریکن ایسڈ. امریکن ایسڈ کہاں پر ہے؟ مڈل ایسٹ میں، کویت میں، بحرین میں، قطر میں، سعودی عرب میں. سو اس دیٹ مین کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ بہت بڑھ جائے گی. یہی فیلڈ مارشل نے بری کوشش کی ایران کو سمجھایا، مڈل ایسٹ کنٹریز کو سمجھایا کہ پلیز ڈونٹ فائٹ، ڈونٹ گو فار سیکٹرین کلیش، ڈونٹ فائٹ امانگسٹ یور سیلف، ڈونٹ گو فار سیلف ڈسٹرکشن. اگر یہ کر لیں گے تو یہ تو اسرائیل کا خواب ہی پورا ہو جائے گا، اسرائیل کا تو ریزسٹنس ہی کوئی نہیں ملے گی. تو اس لیے وہ یہی چاہ رہا بھی چاہ رہا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے. کہیں خدا نہ خاصا جس سے ڈیسیلینیشن پلانٹ میں چلا گیا، ان کے پاس پانی کے علاوہ کچھ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے ہیں. دس از ویری، اور یہی پوری کوشش ہو رہی ہے اس وقت اسرائیل کے امریکن کے تھرو. سو اسرائیل ہیز ٹو شو کنسٹرین. ابھی بھی موقع ہے کہ وہ اپنے میڈیٹر پاکستان ہے، تو قطر ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، بیچ میں ڈالے امیڈیٹلی سیز فائر اور تینوں ٹیموں کو بٹھا لیں. نیوکلیر یہی ایک آپشن ہے. ایران امریکہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل مل گئی تھی بٹ ایران نے فائدہ نہیں اٹھایا. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ کوئکلی مجھے بتا دیجیے گا. 100% they could not cash it because ان کی اپنی. جی جمیل صاحب. بیسیکلی دیکھیں ایران کا آپ کو ایک نفسیات سمجھنی پڑے گی. ایران کے جو اس وقت ایموشنز تھے، خاص طور پر بریل کے بعد جو ان کے سپریم لیڈر کی بریل ہوئی تھی، جو ان کے وہ ایموشنز تھے، انہوں نے اپنے قوم کو بھی دیکھنا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ قوم وہ ہے جو کہ اپنی عزت و وقار و تقریم کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے. تو اس لحاظ سے ایران کو کتنا ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے تھا. ایران پہ اگر حملہ ہو جائے تو اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. ان جہازوں کا جہاں تک تعلق ہے، 3 جہازوں کا، یس، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ ضروری نہیں تھا کہ اس پہ ڈرون فائر کیا جائے، لیکن وہاں کے زمینی حقائق یہ ہیں کہ تمام کے تمام ڈیسینٹرلائز ہو چکے تھے، اور پاورز خاص طور پہ اسی زمانے میں جب حیات تھے تو ڈیسینٹرلائز پاور کے تحت ایک غلطی ہو گئی. اس غلطی کو ایک بہت بڑی غلطی سے کور کیا گیا. اس بہت بڑی غلطی کا یعنی کہ جو حملہ ہوا ایران پر، اس پر ایران کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ اس کا جواب نہ دے، تو لہٰذا وہ جواب دیا. کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ جواب کا پھر جواب اس طرح سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میرے ساتھ تھے. لیٹس ہوپ کہ معاملات بہتر ہوں. بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی فی لیٹر پیٹرول ڈیزل پر حکومتی ٹیکس اور لیوی جو ہے وہ کتنی وصول کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو انٹرنیشنلی حالات ہیں اس کے تناظر میں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں کا تعین ہوگا. لیکن حکومت جو یہ ٹیکسز عوام سے لے رہی ہے، کیا اس میں کمی بیشی کر کے تھوڑا بہت ریلیف عوام کو نہیں دیا جا سکتا؟ بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسے زیرو کر دیا جائے. حکومت کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہے اب وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا. اس کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھ لی تھی. اب پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 44 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 5 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا تھا. ڈیزل کی نئی قیمت 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہے. کل سے پیٹرولیم مصنوعات کی مقرر کردہ قیمتوں میں یومیہ تبدیلی، یعنی کل منڈے ہے، تبدیلی ہوگی. اور دستاویزات ہی بتاتی ہیں 1 لیٹر پیٹرول پر مجموعی طور پر 124 روپے 73 پیسے جبکہ 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل پر 112 روپے 65 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجنز وصول کیے جا رہے ہیں. اب یہ جو ساری لاگت ہے اس میں عوام کو کہاں پر ریلیف مل سکتا ہے، یہ میں جاننا چاہوں گی. ماہر معاشرت ڈاکٹر خاقان نجیب نے مجھے جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے گا جو خاص طور پہ میں یہاں مینشن کرنا بھول گئی، جو پیٹرول کی قیمتوں کا یومیہ تعین ہے اسے مسترد کر دیا ہے پیٹرول پمپ مالکان نے، اور وہ اس سسٹم کو، اس فارمولے کو سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور اگر حکومت نہیں سنے گی تو پھر وہ دمادم مس کلندر کی انہوں نے دھمکی دے دی ہے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا یہ فارمولہ ہے کیا اور احتجاج کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں پیٹرول پمپس مالکان کو سمجھ نہیں آ رہا؟ So let's try and understand. دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ اس سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سارا اس وقت بھی یہ حکومت کا انالیسس ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے، which is یہ ایک عنصر ہے ویل ریگولیٹڈ مارکیٹ بنانے کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتوں کا تعین ہے یہ 7 دن کی جو ایوریج ہوگی نا، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ڈیلی کی ایوریج پہ، یہ کر ہی نہیں سکتے ایک دن پہ. 7 دن کی ایوریج پہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ قیمت کیا نکلے گی. مسئلہ یہ ہے کہ دس از ڈائریکشنلی رائٹ، بٹ اس کو کرنے کے لیے جو واضح چیزیں ضروری ہیں تاکہ سب اس فارمولے کو سمجھ سکیں اور امپلیمنٹ کر سکیں. میں اگین کہتا ہوں اٹس اے ریفارم ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ الون کوئی چیز تبدیل نہیں کرے گا، بٹ یہ ڈائریکشنلی رائٹ ہے، بٹ ڈن ان اے وے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. اور اسپیشلی او ایم سیز ہیں، او کیک ہے، یہ جتنی بھی باڈیز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. بٹ اس کو سمجھیے کہ پاکستان کا جو پیٹرولیم سیکٹر ہے وہ ایک ایسی تنظیم نو مانگتا ہے کہ جی خاقان صاحب آپ کی آواز مجھ تک ویسے نہیں آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا اسٹرکچر فارم مانگتا ہے لیکن اس کے لیے مشاورت میں اسٹیک ہولڈر سے ضروری تھی. جی کنٹینیو کیجیے گا. جی تو دوسرا آپ نے جس طرح ذکر کیا بالکل خاقان صاحب آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں اور جاننا چاہیں گے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا جو یومیہ تعین، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یومیہ کر ہی نہیں سکتے، یہ اوسط کریں گے، 7 دن کی اوسط نکالیں گے، ایوریج نکالیں گے اور پھر یہ اس کا تعین ہوگا. جی خاقان صاحب اب آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی میں ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایک جو بھی کوئی چیز ہے یہ میجک بلٹ نہیں ہوتی. پورا ڈی ریگولیشن کا پروسیس یہ ہے کہ یہ اوگرا کیوں طے کرے. اوگرا اٹ سیلف نیڈس ٹو بی جس سے کہتے ہیں نا پروفیشنل ریگولیٹر. سو آپ کو پاکستان میں پہلے تو ریگولیٹری ریفارمز کرنے پڑیں گے. مسئلہ تو اس طرح ہے نا کہ ایک پمپ دوسرا پمپ ان سب کی قیمتیں اپنی ہوں. IEFM اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی کہ فریٹ مارجن کو خود مینیج کرنا پڑے گا.
जब तक कि आप पूरे पेट्रोलियम सेक्टर को ठीक नहीं करेंगे तो ये मसला बनेगा नहीं। आप गो बैक 10 years, पाकिस्तान में शायद 4000 MMCFD गैस जो है हम पाकिस्तान के लोकल रिसोर्सेज से बनाते थे। सो आज वो 2-2,500 MMCFD रह गई है। सो व्हाट डज दैट मीन कि हमने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन उस तरह नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। नाउ थिंक अबाउट योर रिफाइनिंग कैपेसिटी। एक पार्को है जो पाकिस्तान में लाइट्स के कन्वर्जन को पता चलेगा कि ये तो सारी पुरानी हाइड्रोस्किमिंग करती है, आपको इसको अपग्रेड करना पड़े। What I'm trying to explain is कि ये जो पूरा सेक्टर है ये एक रीस्ट्रक्चरिंग मांगता है। SNGPL SSGC को अनबंडल करना, मार्केट एक्सेस देना। अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे, हम जिस वक्त में इस वक्त बात कर रहे हैं ना खाकान साहब, ये तो जंगी हालात है दुनिया में। वहाँ पे एक बयान आ जाए और ऑयल प्राइस अप हो जाते हैं, एक बयान फेवर में आ जाए जी सीज फायर के, तो फिर हम देखते हैं प्राइस डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ये फैसले से अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? जी खाकान साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। खाकान रिकनेक्ट करते हैं। बात करने की मैं जानना चाहूँगी कि ठीक है रिफॉर्म्स होने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन रिफॉर्म का ये टाइम है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में तो ये बात समझ आती है। खाकान साहब ये रिफॉर्म की तरफ आपने कहा एक राइट डायरेक्शन है, लेकिन इसका एक सिस्टम पूरा होना चाहिए था। मगर जिस वक्त में ये फैसला किया गया है इससे फ़ायदा होगा या मज़ीद एक क्योटिक सूरत हाल होगी? आवाम को क्या फ़ायदा होगा? मैं कोशिश करूंगी कि फ़ोन पे कनेक्ट कर लें खाकान साहब को ताकि उनसे हम उनका व्यू जान सकें इस सारी सूरत हाल पर, क्योंकि अगर ये इस वक्त सही से मामला हल हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर भी हो सकता है। जी खाकान साहब, मैं सवाल रिपीट करूं, अगर आपने मुझे सुना हो, अब अवाम को फ़ायदा क्या हो रहा है इस सारी सूरत हाल में? देखिए अवाम को फ़ायदा मैं समझ सकता हूं कि इन दी एंड हम सारी डिस्कशन ले जाते हैं प्राइसिंग पे। डिस्कशन एक्चुअली ये होनी चाहिए कि हम वेल रेगुलेटेड मार्केट कैसे बनाएंगे, हम इंडिजिनस प्रोडक्शन कैसे करेंगे, हम अपने ये जो टैक्सेस लेवी है जिसको आप चलें इस पे सोचिए कि इसको कैसे एक ऐसा ये टैक्स है जो कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब एक ही लेवल पे दे रहा है, क्या हम इस इनडायरेक्ट टैक्स से जो कि अनफेयर है इसको कम कैसे करेंगे? लास्ट ईयर हमने लिखा था कि 1468 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, इस साल हम 1677 अरब रुपया कलेक्ट करने जा रहे हैं बजट में। सो अगर आप अनदर 200 बिलियन ऐड कर रहे हैं एट अ टाइम जब प्राइसेस भी राइज कर रही हैं, सो प्रोबेबली वी नीड टू हैव अ डिस्कशन विद द IMF। पाकिस्तान की कार्बन लेवी 2.5 रुपए थी, उसको भी 5 रुपए कर दिया गया। इसी तरह कुछ इंपोर्ट टैक्सेस हैं। So you have to think कि ये जो indirect taxation है, can we get out of it? But I'll come back to the face. Market liberalization, पाकिस्तान की refineries का upgrade, पाकिस्तान की regulatory affairs को ठीक करना, open access देना, जब तक आप ये सारे रिफॉर्म इसके साथ नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी इस सिंगल प्राइस रिफॉर्म जिसमें डीरेगुलेशन की तरफ आप गए हैं, उसका बेनिफिट जो लोगों को आना चाहिए वो नहीं आ सकेगा। दैट इज द मेन। दी अदर थिंग इज कि इसकी बहुत अच्छी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होनी चाहिए, और इस पे खाली ये नहीं कि हम इसको अनाउंस करें, इस पे वो पर्चे कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसकी मॉनिटरिंग क्या होगी, और ये किस तरह, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप वाकई 6-7 दिन की एवरेज ले रहे हैं तो वो कैसे ली जाएगी। हम सिंगापुर प्लैट्स पे हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिंगापुर प्लैट्स पे ही रहें जिस पे प्राइस बनती है, क्या हम उसको तब्दील करने जा रहे हैं? फिर क्या पेशावर और कराची की इस केस में प्राइस एक रह जाएगी? शायद नहीं रह जाएगी, बिकॉज इनलैंड फ्रेट मार्जिन को हम इक्वलाइज कर रहे हैं, हमें इस चीज से भी निकलना पड़ेगा। डीलर मार्जिन में एक कंपटीशन आएगा। व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इज कि ये एक बहुत तफसीली तंजीम नौ मांगता है ये सेक्टर। डायरेक्शनली आप डीरेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, बट सिंगल प्राइस रिफॉर्म से जिसको आप डेली करना शुरू करें, वो भी आप सही कह रही हैं, एट अ टाइम जब प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हैं, तो शायद हम वो जिसे कहते हैं बेनिफिट जो लोग मांग रहे हैं शायद ना दे सकें। थैंक यू सो मच। बेनिफिट उस तरह नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इसको सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम देखने का, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।